अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व नाज़रात, सूरतुल हश्र की तीसरी नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। इससे पहले वाली नशिस्त में हम लोगों ने माल गनीमत और माल फ़ै के दरमियान क्या तकसीम है उसका मुताला किया। उसके साथ में माल फ़ै की तकसीम किस तरीके से होगी ज़ेरे बहस वो आयात रही, और उसके बाद आज से जो आयात हैं इंशाअल्लाह ताला जिसकी तफसीर बताना आप लोगों के सामने मकसूद है, उसमें मज़ीद जिन तबक़ात का ज़िक्र आया है जिसमें ज़िल क़ुरबा, यतामा, मसाकीन व इब्न सबील की मदेश शामिल थे या तबक़ात शामिल थे, उसमें जो है मसाकीन के तबक़े के बारे में और मज़ीद तफसीलात का ज़िक्र जो है आगे की आयतों में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएगा। मज़ीद ये भी कि आज की ये नशिस्त उस लिहाज से भी बहुत अहम है कि जो आयतें इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने रखी जाएंगी उसमें मुहाजिरीन की फजीलत, अंसार की फजीलत, और ये देखिए अल्लाह ताला का कलाम है और आप जानिए कि अल्लाह ताला को कितनी फ़िक्र है कि आखिरी आयत जो आज की होगी इंशाअल्लाह ताला उसमें अल्लाह ताला ने क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों का माल फ़ै में क्या हिस्सा होगा इसका भी तज़किरा इन्हीं आयतों में किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना सोचे उतना कम है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है फैसल भाई। तो आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेकर हम अगली आयत पर चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवानम व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन में से वो जो मोहताज थे, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, और जो खारिज कर दिए गए या जिनसे छीन लिया गया उनके घर और उनके अम्वाल, यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, और वो तलाश में हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल के और अल्लाह ताला की रज़ामंदी के। व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु, और जो इस हालत में भी मदद करते हैं अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही लोग हैं जो अपने ईमान में और अपने ईमान के दावे में सच्चे हैं। ये जो आयत जो है पूरी आयत, उसमें कहीं भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो नामानूस हो या जिसके माने मालूम नहीं हो, तो हम बराह रास्त उसकी तशरीह की तरफ आते हैं। फैसल भाई, आज जब मैं इस आयत पर गौर कर रहा था और मैं मुख्तलिफ तफासिर को देख रहा था तो तकरीबन मुफस्सिरीन ने इसमें मतलब ये सिर्फ एक आयत है लेकिन उसमें से तकरीबन 8-9 इतने अहम निकात जो है मुफस्सिरीन ने गिनाए हैं कि आदमी को हमारे सल्फ सालिहीन के ऊपर रश्क आता है कि उन्होंने कुरान मजीद का किस गहराई से मुताला किया है और कैसे उनसे अहकाम का इस्तिंबात किया है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ही पाए की आयतें हैं जिनका इंशाअल्लाह आज मुताला रहेगा। और मोइन भाई, ये बात पिछली आयत से मेल खाती हुई जी। अम्वाल फ़ई में जिन लोगों का हक बतलाया गया जी, पिछली मरतबा, पिछली सूरह यूं कह लीजिए, माफ कीजिएगा, पिछली आयत नंबर 7, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके क़राबतदार, यतामा और मसाकीन और मुसाफिरीन, और अब खुसूसियत के साथ में लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन। जी, तो मुफस्सिरीन का कहीं ये बयान भी पढ़ने में आया जी, कि वो मदाद जिनका कि तज़किरा आयत नंबर 6 में आया है, जी, ये उमूमी मदाद हैं जी, और मदीना के मखसूस हालात के पेश नज़र एक खुसूसी मद जो है मुहाजिरीन मक्का के सिलसिले में आयत नंबर 8 की रूह से गोया के कायम कर दी गई है। और ये बतलाया गया है कि उन अम्वाल फ़ै में मुहाजिरीन का हिस्सा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की रोशनी में मखसूस फरमाया, और बड़े ही यूं कह लीजिए कि दिल को छू लेने वाले वाक़यात है जब अम्वाल फ़ै के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को जमा किया और अंसार के सामने कुरान करीम की इस आयत मुबारका की रोशनी में मंशा तो यह ज़ाहिर किया गया था कि मैं
مہاجرین اور انصار دونوں میں ان اموال کو تقسیم کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہ بھئی آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ انصار مدینہ تمہارے گھروں کے اندر میں مقیم ہے، تم نے اپنے گھروں کے دروازے ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیے تھے۔ آج چونکہ یہ اراضیاں مدینہ کی، یہ زرخیز کھیتیاں جو بنی نذیر اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، یہ حاصل ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو۔ ایک تجویز تو یہ آئی کہ آپ دونوں جو ہے ان اموال کو آپس میں تقسیم کر لیں، اور یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ ان سارے کے سارے اموال فے کو میں مہاجرین مکہ کے حوالے کرتا ہوں، اور مہاجرین مکہ تمہارے گھروں سے نکل کر اپنے رہائش کا خود سامان ان اراضیوں کے اندر میں کر لیں۔ اس وقت انصار مدینہ نے ایثار اور قربانی کی جو مثال قائم کی ہے معین بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے گھروں میں حسب سابق مقیم رہیں گے، اور اموال فے جس قدر آپ دینا چاہیں سب کا سب مہاجرین میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ جو واقعات گزرے ہیں، یہ معین بھائی دلوں کو مضبوطی دینے والے اور ایثار و قربان کی جو اچھوتی مثال انصار مدینہ نے قائم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس بات کا اعتراف کرتے رہے۔ اور فیصل بھائی وہاں سے بڑھ کر چونکہ آپ نے اب انصار مدینہ کے ایثار کی بات کی ہے، تو ہم ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب مہاجرین یہاں مدینہ میں پہنچے تو جس طریقے سے اور جس کھلے دل کے ساتھ میں ان کا استقبال کیا گیا، ان کی خاطر مدارت کی گئی، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ ان کو دیا، اپنے تجارت میں سے آدھا حصہ دیا، اور یہاں تک کہ جو کاشتکاری اور باغبانی کا وہ کام کرتے تھے اور اس کی پیداوار جو ہوتی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ جو ہے اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرتے تھے۔ یہ اور جو دوسرا اس سے زیادہ، پتہ نہیں ہم نے کسی نشست میں یہ بات بیان بھی کی تھی کہ بعض انصار بھائیوں نے اور صحابہ نے یہ بھی کہا کہ جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنے ایک بیوی کو طلاق دیا تاکہ ان کے مہاجر بھائی اس بیوی سے وہ شادی کر سکیں۔ مطلب یہ تو ایک دم ان کہی اور ان دیکھی باتیں اور انسنی باتیں ہیں، اور ہم کو جو ان سے سیکھنا ہے وہ جو ایثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے، اور آگے شوح نفس کی بات بھی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم اس پر مزید جو ہے غور کریں گے۔ لیکن یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مہاجرین مکہ نے اپنے انصار بھائیوں پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا۔ یہ ضرور ہے کہ کھیتی باڑی کا کام وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنے انصار بھائیوں سے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ تجارت پیشہ ہیں، آپ ہمیں بازاروں کی راہ بتلائیے، ہم اپنی گزر اوقات کا سامان خود کر لیں گے۔ تو یہ بھی بہرحال امت کو درس ملتا ہے کہ اگر وقتی ضرورتیں ایسی بھی ہے کہ آپ کو کسی کے ذریعے اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا بھی پڑے، لیکن یہ کوئی مستقل قسم کا معاملہ نہ ہو، بلکہ آپ کی خودداری ان اوقات میں اور ان حالات میں بھی اس بات کا تقاضا کرے کہ آپ اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے خود اپنے گزر اوقات کا سامان کریں۔ فیصل بھائی ایک بات جو اس آیت سے اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس لیے ستائے گئے اور اس لیے ان کو اپنا گھر بار اور اپنا وطن اور اپنا سامان زیست چھوڑنا پڑا، اس کے پیچھے صرف اور صرف جو بات تھی کہ وہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ان کا اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا ہجرت کے پیچھے۔ مزید یہ بھی معین بھائی کہ وینصرون اللہ ورسولہ، یہ دوسری بات ہے کہ ایسے اسرت اور پریشانی کے عالم میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہیں۔ تو یہی تو وہ غرض تھی جو ان کو مکہ سے نکال کر کے مدینہ لائی، اور یوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انصار مدینہ کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے شانہ بشانہ ہونے کے لیے وہ ترک وطن کر کے مدینہ کی طرف تشریف لائے۔ تو یہ ہجرت کے سلسلے میں معین بھائی
مقصد ہجرت جو ہے، غرض ہجرت، جی اس پر بھی بہت زیادہ اصرار کیا گیا ہے، جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی وہ حدیث بہت بھی ہی مشہور اصل اصول حدیث جی کہ بتائیے ایک شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے، جی اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جی اور کوئی شخص ہے جو کسی دنیاوی غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کوئی اور دنیاوی اور غرض کے لیے، وہ اس میں یہ بھی ٹکڑا آیا ہے جی کہ چاہے وہ اونٹ کو باندھنے کے لیے رسی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت بہرحال دنیا کے لیے ہے۔ جی لیکن یہ جو مقصد ہجرت ہے اور جس کی تکمیل کی بدرجہ اتم مثال مہاجرین مکہ نے پیش کی، جی 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 میں سمجھتا ہوں تاریخ ساز ہے اپنے آپ میں، اور ہمیش کے لیے جی دنیا کے تمام تر اہل ایمان کو ایک نشان راہ جو ہے دیتی رہے گی کہ یہ نشان راہ ہے جس سے گزر کر تم کو اپنی منزل کو پہنچنا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نصرتوں کے دروازے اہل ایمان پر کھول دیے، اور یہ ہجرت ہی ہوتا ہے وہ ٹرانزیشنل فیز جس سے دعوت جو ہے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جو فتح و نصرت کا دور ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں بالآخر اللہ تعالیٰ جو ہے فتح و کامرانی اہل ایمان کا مقدر فرماتا ہے۔ فیصل بھائی، آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ چھیڑا ہے جس کے اوپر میں مزید توسیع یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے ماڈرن لینگویج میں یا لنگوں میں اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ان صحابہ نے جو قربانیاں دیں، جو مکہ سے مدینہ آئے اور جو مدینہ سے ملک دنیا بھر کے دوسرے ممالک میں پہنچے، وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے، بہت صحیح اور وہ کمفرٹ زون سے باہر نکلے اس لیے آج ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہ صرف اس لیے پھیلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہو۔ اب یقین کیجئے کہ ہم جب مسجد نبوی میں آج جاتے ہیں تو ہمارا دل نہیں بھرتا اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم مسجد نبوی سے باہر آئیں، ہم چاہتے کہ وہیں رہیں ہم۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مدینے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑنا اور مدینہ کو چھوڑنا کتنا مشکل رہا ہوگا، اور وہ سب چھوڑ کے اس کمفرٹ زون سے باہر نکل کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے باہر نکلے۔ آج ہر انسان اپنے کمفرٹ زون کے اندر ایسے جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا کوئی کام، اصلاح کا کوئی کام، دعوت اور تبلیغ کا کوئی کام اس وقت تک وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ میں دوسری چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ، لیکن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں پر رکھا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت رسول اللہ سے رہی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہ حکم ہوا کہ جو جس پہلو پر بیٹھا ہوا ہے، یوں کہہ لیجیے کہ جو جس سمت بیٹھا ہوا ہے وہ اس سمت سے اٹھے اور اس سمت کو آگے چل کر کے اللہ کے دین کو عام کر دے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری محبتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں نکلے۔ تو حضرات ناظرین، یہ بھی قابل غور رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے دعوے اپنی جگہ پر، اور یہ دعوے دلیل سے بھرپور بھی ہوں، لیکن حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گا اور جب دیا گیا ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم نہیں رکھا بلکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا۔ اور یہ صحابہ کی یہ جو تعلیم ہے، صحابہ کی یہ جو تربیت ہے، اس سے ہمیں بہرحال سبق لینے کی ضرورت ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور مہاجرین کے بارے میں، ان کا حق کے بارے میں ایک اور روایت ملتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ میں اپنے خلیفہ، میرے بعد میں آنے والے خلیفہ کے لیے یہ وصیت کر کے جاتا ہوں کہ اولین مہاجرین کا حق ادا کرتے رہے، ان کی خاطر مدارت کرتے رہے، اور ان کی جو جو ضرورتیں آتے رہیں گی ان ضرورتوں کو وہ پورا کرتے رہے۔ یعنی حضرت عمر کی جو دور اندیشی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ مہاجرین کی کیا قربانی رہی ہے، اور اسی کے تئیں جو ہے انہوں نے یہ وصیت جو ہے وہ کر کے گئی۔ یہ وصیت باقاعدہ احادیث کی اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اور فیصل بھائی، ایک جو بہت اہم نقطہ جو اس
آیت کے آخر میں ہے اولئک هم الصادقون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ہے، سند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہی لوگ ایمان کے معاملے میں یا جو ایمان کا جو دعویٰ ہے، یعنی کون سند دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان اصحاب کو سند دے رہا ہے، اور اب ان اصحاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ملنے کے بعد میں اگر ہم میں سے کوئی بدبخت انہی اصحاب پر سب و شتم کرتا ہے یا زبان درازی کرتا ہے تو یہ عین احکام قرآن کے مخالفت ہے۔ رب تعالیٰ نے جب اس بات کی سند ان کو عنایت کر دی، ہم جیسے کم ظرفوں اور گناہ گاروں کا تو کوئی زبان گستاخی کے لفظ بھی زبان پر لانا، یہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ نہایت ہی اپنے آپ میں ذلت آمیز قسم کا ایک کام ہوگا جو ہم سے سرزد ہو۔ کہاں مقامات اور کہاں ان کی ذات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ملتی کہ اگر اتباع کرنا ہے تو ان لوگوں کا اتباع کرو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو سابقون الاولون ہے، جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات اس ضمن میں لکھی ہے اور میرے خیال سے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ انہوں نے لکھی ہے اسی آیت کو یہ کرتے ہوئے، بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے لکھی ہے کہ دنیا میں قیامت تک جو مسلمان پریشان حالت میں اپنے ممالک سے یا اپنے گھروں سے نکال دیا جائے گا، یا جن کے اوپر مہاجر کا اطلاق ہوگا، تمام مسلم ممالک کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے اور ان کو جگہ دی جائے اور ان کو ان کے پیروں پر کھڑے رہنے کے لیے جو کچھ مدد درکار ہے وہ مدد درکار ان کو پہنچائی جائے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، عراق کے مسلمان ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور 52 سے زیادہ مسلم ممالک ہے، لیکن کسی مسئلے کا کوئی مستقل حل جو ہے کوئی نظر نہیں آتا، اور چند ایک استثناء اور ایکسیپشنز کو لے کے تمام دوسرے مسلم ممالک جو ہے اس معاملے میں خاموش ہے۔ اور یہ مہاجرین کی حالت جو چاہے وہ روہنگیا کے مہاجر ہو یا کہیں اور کے سیریا کے ہو، ہم جب ان کے حالات پڑھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کی لاش سمندر کے کنارے پہ جو ہے تیر رہی ہے، تو یہ آیت یاد آ جاتی ہے اور اس کا اطلاق کس طریقے سے مسلم ممالک پر ہوتا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ بھلا بیٹھے ہیں، اس سے غافل ہے۔ میرے خیال سے قرآن مجید کی یہ آیت ہم سب لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے، بلکہ سارٹ آف آئی اوپنر بول یہ آئی اوپنر ہے۔ جی آگے چلیں ہم۔ جی اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اس میں 2-3 الفاظ ایسے ہیں جس کی میرے خیال سے وضاحت کرنا ہوگی۔ تبوّ جو لفظ آیا ہے اس کی معنی ہوتی ہے مکان بنانا یا کسی جگہ پر جو ہے ٹھہر جانا یا ریسیڈنس کو یہ کرنا، اس قسم کی معنی میں آتی ہے۔ اور جو یہاں دوسرا حاجہ کی معنی جو ہے تنگی کے معنی میں یہاں استعمال کیا گیا اور خصاصہ کی معنی ہوتی ہے ایسی فقر، ایسی محتاجی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ تو یہاں اب یہ آ رہا ہے انصار مدینہ کی فضیلت کا بیان یہاں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کو جو دارالحجرہ تھا، دارالحجرہ میں اپنا مقام بنایا اور مہاجرین کے آنے سے پہلے وہ مقیم تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ مہاجرین سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، مہاجرین کے ہجرت کرنے سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے تھے، یحبون ما ہاجر الیہم، اور وہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔
ولا یجدون فی صدورہم، اور انہوں نے اپنے سینے میں نہیں پایا حاجہ، کوئی تنگی، اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ہجرت کر کے ان تک پہنچ رہے تھے. یہاں ہم ایک اور نقطے کے اوپر انشاءاللہ تعالی کرنٹ افیئر کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس سے مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ مما اوتو، اور جو کچھ بھی ان مہاجرین کو دیا گیا جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیت میں کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دے رہے تھے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وہ خود بذات خود جو ہے حاجت مند تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اپنی سنت جو ہے، اپنی ایک اصول بتا رہا ہے ہم سب لوگوں کے لیے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے نفس کو کم دلی سے، تنگ دلی سے، بخل سے، حرص سے، بہت سارے، یہ ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے شرح نفس، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. جس نے بچا لیا فاولئک هم المفلحون، تو وہی کامیاب لوگوں میں سے ہے. جی تو معین بھائی بات تو الحمدللہ آ گئی. جی اب یہ جو شروعات کا ٹکڑا ہے جی آیت مبارکہ کا، جی اور جو لوگ پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے اور ایمان استوار کیے ہوئے، تو یہ جو تذکرہ آیا ہے بظاہر انصار مدینہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو پہلے سے مدینہ منورہ کے اندر میں گویا کہ مقیم تھے اور وہ ایمان استوار کر لیا تھا انہوں نے. حالانکہ یہ بات ضرور ہے کہ مہاجرین مکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوراً بعد میں موقع موقع سے جو ہے ایمان لاتے رہے ہیں. اور حضرات انصار کو موقع اس وقت ملا تھا جب وہ دو معاہدے ہوئے، عقبہ اولا اور عقبہ ثانی، تو وہ اس وقت جو ہے اسلام کی داغ بیل اگر میں کہوں تو مدینہ میں ان دونوں معاہدوں کے نتیجے میں پڑی، اور بعد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ میں انصار مدینہ کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. تو یہ ضرور ہے کہ انصار مدینہ ایمان لانے میں مہاجرین مکہ کے بعد انہوں نے ایمان لایا، کیونکہ مہاجرین مکہ میں سے بیشتر ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے پہلے ایمان لا چکے تھے. حالانکہ بعد میں اور بھی افراد مشرقین مکہ کے ایسے ہوئے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اور ان میں بہت بڑے بڑے نام بھی جو ہیں شامل ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بھی افراد ہیں جو بعد کو ایمان لائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ تک آپ مشرکین مکہ کے ساتھ رہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مشرف اسلام فرمایا. تو کہنے کا منشا یہ کہ انصار مدینہ کی یہ خوبی جس کا کہ تذکرہ یہاں پر آیا ہے کہ وہ پہلے سے ان مقامات پر مقیم تھے اور ایمان استوار کیے ہوئے تھے. وہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں. معین بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ دیکھیے ہمیشہ یہ چیزیں تاریخ انسانی کے اندر میں دیکھنے میں آئی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شہر کے لوگوں کا دوسری شہر کی طرف ہجرت کر جانا، اب وہ غرض یہاں تو خیر سے خالص دینی غرض تھی، کسی اور غرض سے بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں، تو دنیا بھر کے مسائل جو ہے کھڑے کر لیے جاتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ علاقائی طور پر جو ہجرت ہوتی ہے، ان لفظ مہاجر ان لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلے آنے والے ان لوگوں کے اوپر جو ظلم اور مظالم توڑے جاتے رہے ہیں، وہ بھی بہرحال ہماری قریبی تاریخ کا ہی ایک حصہ ہے. آج بھی فیصل بھائی ہندوستان کے اندر ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے ماننے والے، ایک ہی ملک کی سٹیزن رکھنے والے، اتر پردیش سے آنے والے لوگ مہاراشٹرا کے اندر قبول نہیں کیے جاتے، اور یہاں سے وہاں جانے والوں کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ سب واقعات جو قرآن مجید میں جو صحابہ کے اور انصار کے ملتے ہیں، یہ آنکھوں کو کھول دینے والے ہیں. اور اب مہاجرین کی اگر بات کریں، یہ تو سمجھو انٹرنل اس کا مسئلہ ہے کہ یہاں سے وہاں لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. جب مہاجرین سیریا سے اور فلسطین سے جرمنی گئے ہیں تو وہاں کتنا واویلا مچایا گیا.
اور دوسرے ملکوں میں بھی جہاں پہنچے ہیں وہاں کتنا واویلا مچایا گیا، اور شکایت یہی تھی کہ یہ لوگ اگر آئیں گے ہمارے ملکوں میں تو ان کی آبادیاں بڑھ جائیں گی، ان کا بوجھ ہم پر آ جائے گا، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس کے خلاف اتنے سارے احتجاجات کیے گئے، اور یہ سب آج کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ جب یہ مہاجرین نے مکہ انصار کے پاس میں یا مدینہ پہنچے تو انہوں نے سب مطلب کہتے ہیں نا کہ وتھ اوپن آرم جو ہے ان کو ویلکم کہا اور ان کو اپنایا، یہاں تک کہ اپنے اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے باغات کے حصے کیے اور ان کو دیے۔ ایسی مثالیں تو سننے میں نہیں آتی۔ اور پھر یہ کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِّمَّا أُوتُوا، اور کہ جو بھی جیسا آپ نے مال فی کی تقسیم کی بات کی، بنو نذیر کا جو آیا تھا، اللہ کے رسول نے جیسا چاہا ویسا تقسیم کیا، تو ان کو ذرا بھی اپنے دل میں اتنی سی بھی تنگی نہیں محسوس ہوئی کہ اللہ کے رسول ان مہاجرین کو اتنا کیوں دے رہے ہیں۔ بلکہ جیسا کہ آپ نے کہا وہ بہت پیاری بات کہی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ مہاجرین جو ہے جو انصار بھائی کے گھر سے شفٹ ہو کر اپنے نئے ریسیڈنس کے اندر منتقل ہو جائے، تو انصار نے یہ کہا کہ وہ گھر رکھیں بنو نذیر کے، لیکن ہمارے گھر میں بھی وہ رہیں۔ کون؟ آج تو بھائی بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھائی بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بوڑھے والدین کو لوگ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہاں جو ہے صرف دین کے لیے، دین کی محبت میں، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کے لیے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے بھی جو ہے تقسیم کر کے جو ہے انہوں نے مہاجرین کو وہاں پناہ دی۔ تو یہ بات جو ہے بہت ہمارے لیے آج بھی جو ہے بہت مہتوپورن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ ایک لیکن بات ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیے انصار اور مہاجرین کی جو برادرانہ تعلقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کرائے، وہ بہرحال اپنے آپ میں ایک آرٹیفیشل ریلیشن شپ تھی، کوئی نیچرل ریلیشن شپ نہیں تھی۔ لیکن اس آرٹیفیشل ریلیشن شپ کو بھی جس طرح سے مہاجرین مکہ نے اور انصار مدینہ نے نبھایا، میں سمجھتا ہوں سگے اور خونی رشتہ دار بھی اس رشتہ داری کو نبھا نہیں پائے جس رشتہ داری کو انصار اور مہاجرین نے نبھایا۔ اور حضرات ناظرین، اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ یہ تو آرٹیفیشل ریلیشن شپ تھی جس کو انصار اور مہاجرین نے نبھا لیا، ہماری جو ریئل اور بلڈ ریلیشن شپ ہے اس کو نبھانے کا جب موقع آتا ہے تو ہمارے دل کیوں کر تنگ ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ہم پہ فرض ہے، جی یہ تو صلہ رحمی جو ہے ہم پر فرض ہے، مینڈیٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور قطع رحمی کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ گناہ کبیرہ کے اندر میں سے جو گناہ کبیرہ گنوائے گئے ہیں ان میں سے ایک گناہ کبیرہ قطع رحمی کو قرار دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آ گئی مجھے کہ اپنے مومن بھائی سے جو شخص 3 دنوں سے زیادہ تعلق کو کاٹ لے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے، اس کے چلتے 3 دن کیا ہم 1 دن بھی، 1 لمحہ بھی اپنے بھائی سے قطع تعلق کو برداشت نہ کریں۔ حالات ہیں، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، سخت و سست باتیں ہیں جو سننی پڑتی ہے، لیکن کشادگی دل کا مظاہرہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے نہیں کریں گے تو کس کے تعلق سے کریں گے؟ دنیا کی جو مال اور متاع ہے اسی کے اوپر کٹ مریں گے اور رشتہ داریوں اور برادریوں کو بالائے طاق رکھ دیں گے تو پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اور وہ بھی اس دنیا کے چند خزف ریزوں کے لیے جو یہیں پر چھوٹ جانے ہیں، اور جب ہم کو جانا ہے تو تنہ تنہائی اپنے رہ آخرت کے مسافر کو روانہ ہونا ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین و ناظرات، ہم سب اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر کی توفیق، نیک کاموں کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق کے لیے دعا گو رہے، تعلقات استوار رہیں، بنے رہیں، مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ کیا تھا بیچارے انصاریوں کے پاس میں؟ ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑے معلومات صاحب معلومات، ایسا نہیں تھا۔ اب یہ آگے کی جو بات آئے گی کہ اپنی جگہ پر خود تنگ دست ہونے کے باوجود کس طرح سے انہوں نے مہاجرین مکہ کا ساتھ دیا ہے، وہ بات انشاءاللہ آئے گی۔ اور ایک میرے نوٹ میں ایک بڑا اچھا نقطہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا ناظرین۔ یہ جو صحابہ کے ایثار کی جو بات چل رہی ہے
تو ہم کو 2 مرتبہ ملتا ہے. ایک بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو ہر کوئی آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرانا چاہتا تھا، وہ تو بہت ہی فطری اور لازمی بات تھی. کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دل میں بٹھایا ہے ان کو اپنے گھر میں جگہ نہ دے؟ تو یہ تو اپنے آپ میں تھی. لیکن جب مہاجرین مدینہ آئے تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ ہر انصاری صحابی یہ چاہتا تھا کہ وہ مہاجر کو اپنے گھر میں مہمان بنائیں، اور اتنے سارے انصار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ مہاجرین کے گرد جمع ہو گئے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ مہاجر بھائی ان کے گھر کے اوپر جو ہے پناہ گزین ہو. تو باقاعدہ ان کا قرا اندازی کی گئی. یہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے قرا اندازی یا لاٹری نکالی گئی کہ کون سا مہاجر بھائی کس انصار کے ساتھ میں جو ہے رہے گا. آپ سوچئے کہ ان کی کیا اثار کی، کیا ان کی دلی کنڈیشن یا کیا رہی ہوگی، کیفیت کیا رہی ہوگی ان کی. اور ہم چلتے ہیں اب یہ آگے والی جو یہ آیت ہے اس میں ایک شان نزول بھی ہے. جی، شان نزول بھی ہے، اور اس کے علاوہ مومن بھائی اس سب کے ساتھ میں یہ جو بات کہی گئی اور اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں محسوس کر رہے ہیں. کوئی آدمی کو نہ جو کہہ لیجئے کہ بادل ناخواستہ برداشت کر لینا اور کسی کو جو ہے دل کی گہرائی اور رغبتوں کے ساتھ میں ایکسپٹ کر لینا، اس میں بہرحال بڑا فرق ہوتا ہے. ایک مہمان آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اس کا قیام ہو جاتا ہے. بہرحال انکنوینئنس تو ہوتی ہے، نہیں ایسا نہیں، لیکن اس انکنوینئنس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہنسی خوشی برداشت کر لینا، وہ ایک ایسی چیز ہے جو یہاں پر آتی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے. اور دوسری بات جو یہاں جو آئی ہے اور جس کے بارے میں ہم کو شان نزول میں ایک روایت ملتی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خود تنگی میں یا ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے تھے. تو ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 باتیں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے. ایک تو وہ واقعہ بذات خود جو حضرت طلحہ کے ساتھ میں اور حضرت ابو ہریرہ نے خود پیش کیا ہے کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ویسے بھی وہ بیچارے اصحاب صفہ میں سے تھے اور معاش کا کوئی بندوبست نہیں تھا، بہت بھوک لگی تو وہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ کھانا مل جائے. آپ نے اپنے تمام گھروں میں دیکھا تو پتا چلا کہ اس وقت کسی بھی گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ دیکھیے یہ بات دیکھیے آپ. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا کبھی ہوا ہو کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ کبھی موجود نہیں ہوا ہو. اور مومن بھائی یہ کب کی بات ہے؟ جی، یہ ہجرت مکہ کی بات کی، ہجرت مدینہ کے بعد کی بات، اور وہ دور اپنے آپ میں خوشحالی کا دور تھا. صحیح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو بلا بھیجا اور حضرت طلحہ سے کہا کہ اے طلحہ، میرا یہ مہمان ہے، اس وقت میں اس کی خاطر مدارت نہیں کر سکتا، تم اپنے گھر لے جاؤ اور مہمان نوازی کرو. حضرت طلحہ بہت خوش مہمان کو لے کر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے مکان پہ گئے، ان کو بٹھایا اور جا کر بیوی سے کہا کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول کا ایک مہمان آیا ہے اور آج ہم کو اس کو کھانا کھلانا ہے. تو بیوی بڑی پریشان ہو گئی اور اس نے حضرت طلحہ سے کہا کہ آج تو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، بہت تھوڑا کچھ ہے جو میں نے اپنے بچوں کو لیے بچا کر رکھا ہے، تھوڑا کچھ ہے جو میں نے اپنے بچوں کو بچا کے رکھا ہے تاکہ رات میں ان کو کھلائیں اور وہ سو جائیں. تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے سلا دو، اور یہ جو تھوڑا بہت کھانا رکھا ہوا ہے اس کو مہمان کے سامنے لا کے رکھو اور میرے ساتھ میں ان کو بٹھاؤں گا اور چراغ کو گل کروں گا اور میں ایسا بتاؤں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں تاکہ اس کو پتا بھی نہیں چلے کہ وہ اکیلا مہمان اس وقت کھا رہا تھا اور حضرت طلحہ جو ہے نہیں کھا رہے تھے. یہ واقعے کے بعد میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو بلایا اور کہا کہ یہ آیت جو ہے تمہارا جو تمہارا جو ایثار ہے، تمہاری جو قربانی ہے، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نازل کی ہے. ناظرین اکرام، آپ بتائیے کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جو مطلب
ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میرے خیال سے ہم دونوں حضرات اس بات کے اوپر جو ہے بہت ایمفسس کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا کہیں سے ہمارے دماغ میں اور دل میں یہ بیٹھ گیا ہے، یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ بھائی جو صاحب ثروت اور صاحب مال ہے وہ سال میں ایک بار زکوٰۃ دے دیں، بس وہی کافی ہے، وہی انفاق. یہ انفاق نہیں ہے، یہ مینڈیٹ ہے، یہ فرض ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ ایک نفلی عبادت ہے کہ ہم استطاعت نہ ہوتے ہوئے بھی جس طریقے سے یہ صحابہ نے کیا اور جن کی نظیریں ہمارے سامنے ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ انہوں نے اپنے آپ کی ضرورتوں پر لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا اور ترجیح دی، اور یہی آج جو ہے اس امت مسلمہ کے اور آج کے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے. آج تو میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمارے خطبوں میں بھی اور ہمارے نشستوں میں بھی کہتا ہوں کہ ایک طرف جو نفلی حج کرنے کا جو یہ رجحان ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہر سال اپنے خاندان کو لے کے جو ہے حج پر حج کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ نفلی حج ہے، اور اس سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہمارے معاشرے میں ہے جن کی اس اماؤنٹ سے، اس رقم سے مدد کی جا سکتی ہے، اور وہ نیکی کا بہت بڑا درجہ ہے. مطلب نفلی حج سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب دے گا، اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب جو ہے آپ اگر اسی رقم کو مساکین کی مدد کے لیے استعمال کریں تو آپ کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا. اور ہمارے سلف صالحین میں اس کی مثالیں ملتی ہے. ہمارے پاس میں آج وقت نہیں کہ ان مثالوں کو ہم کس طریقے سے سامنے رکھیں کہ صحابہ جا رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے علماء سلف جا رہے ہیں نفلی عمرہ کے لیے، اور راستے میں ان کو کوئی مسکین فیملی مل گئی، انہوں نے اپنا سب جتنا کچھ لے آئے تھے اس مسکین فیملی کو دیا اور وہ اپنے مقام پر واپس لوٹ آئے. کل ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا معین بھائی، جی، ترک کے ایک بزرگ نے ترکی کے جی کچھ رقم پس انداز کر رکھی تھی جی اس ارادے سے کہ میں اس سال عمرہ کروں گا، جی اور ترکی میں جو حادثہ پیش آیا، جو زلزلہ آیا، جی اس کے چلتے اس شخص نے وہ پوری کی پوری رقم عمرہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کر دی. کہ یہ مخصوص حالات ہیں میرے ملک والوں کے کہ ان کے گھر تہس نہس ہو چکے ہیں، ان کا سامان زیست جو ہے ختم ہو چکا ہے، وہ کھلے آسمانوں کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ایسے وقت کے اندر میں ان کو یوں محسوس ہوا کہ میں نے عمرہ کرنے کی بجائے اپنے ان بھائیوں کی خبر گیری کرنا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. تو حالات کے پیش نظر کبھی سامعین اس طرح کی بھی بات ہو، اس بات سے کوئی دو رائے نہیں اور نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بھی ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ لیجئے کہ عمرہ کرنے کی ترغیب دلائی، اور اس کا بھرپور اجر و ثواب بھی جو ہے ہمارے پڑھنے میں اور سننے میں آیا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھی دین کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، اور ایسے حالات کے اندر میں جب کہ تقاضے کچھ مختلف ہیں، اگر سمجھ لیجئے وہی ثواب کو حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے، اور وہ ذریعہ جو ہے ایک دینی تقاضے کو پورا کرنے کا باعث بھی بن رہا ہے، جی تب تو پھر ہمارے لیے کس بات کو ترجیح دینا چاہیے. ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو صحیح طور پر کرنے کی ہم اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. فقہا اور علماء نے، فیصل بھائی آپ نے جب یہ بات لائی ہے تو مجھے تھوڑا سا اس پہ وضاحت کرنے دیجئے. وہ ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ ہو جائے کہ تم ایک عمرہ یا ایک حج کرنے کے بعد میں جو ہے ہمیشہ کے لیے حج یا عمرہ کرنا چھوڑ دو. تو اس سے علماء اور فقہا نے جو حکم مستنبط کیا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 5 سال میں ایک عمرہ کرنا چاہیے اگر استطاعت ہو. تو انہوں نے ایک سیلنگ لگائی ہے، اپر سیلنگ لگائی ہے کہ کم سے کم 5 سال میں، یہ نہیں کہ ہر سال آپ عمرہ کرتے چلے جائیں. یہ میں نے پڑھا ہے اور اس کا ریفرنس میرے پاس میں موجود ہے. لیکن اب اس سے اوپر کی بات جو ہم اپنے ناظرین سے کہنا چاہیں گے، کہاں تو یہ کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سماج میں محتاج اور مساکین ہیں تو ہم ان کی مدد کے لیے ہمارے عمرے کو 1 سال یا 2 سال کے لیے ٹال جائے، اور کہاں یہ کہ ہم اپنے شادی بیاہ اور اس قسم کے فضول رسومات میں جو ہے بے تحاشا جو ہے اسراف کر رہے ہیں، اسراف ہو رہا ہے، تبذیر ہو رہی ہے.
تو یہ تو لا محالہ اس کو ختم ہونا ہونا، کیونکہ یہ پیسہ جو ہے ہمارے معاشرے کے غریب اور مساکین کی مدد کے اندر ایک بہت بڑا معاون عنصر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور آج کے ایک ایسے وقت میں جبکہ اکانومک فرنٹ کے اوپر امت کو کئی ایک مسائل درپیش ہیں، جی میرے حال ایک بہت ہی اہم نقطہ زیر بحث آیا ناظرین بفضل تعالی۔ آخر میں معین بھائی جو بات آئی ہے اس آیت کے آخری حصے میں، جی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ تو شوہ نفس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنما حدیث جو ہم لوگوں کو ملتی ہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ خود غرضی سے بچو، شوہ سے بچو، جی کہ شوہ اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے جس نے تم سے پہلے کی قوموں کو تباہ کر دیا، جی اس نے ان کو ظلم کی راہ سجھائی، انہوں نے ظلم کو اختیار کیا، جی شوہ نے ان کو فسق و فجور کا حکم دیا جی تو انہوں نے فسق و فجور کا ارتکاب کیا، شوہ نے انہیں قطع رحمی پر ابھارا تو انہوں نے رحم کے رشتوں کو قطع کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دل میں ایمان اور شوہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو شوہ نہیں ہوگا، شوہ ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اور شوہ جو ہے وہ تقریباً 3 چیزوں کا مرکب ہے، تنگ دلی، حرص اور بخل، ان تینوں چیزوں سے مل کر جو ہے وہ شوہ بنتا ہے۔ دل کی تنگی اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ چیز مشاہدے کی اور تجربے کی چیز ہے معین بھائی، کہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے انسان ہے فطری طور پر حرص ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر دعاگو ہو تو دل کی جو تنگی ہے وہ دور بھی ہوتی ہے۔ آدمی سمجھ لیجئے اگر اس کا ہاتھ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طلبگار بنے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کے طلبگار بننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ خیر کی راہ بھی اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے۔ وہی تنگی جو کل تک تھی، آج وہی تنگی جو ہے کشادگی میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ طبعاً اور مزاجاً کسی آدمی کے اندر میں شوہ پایا جاتا ہو، لیکن شوہ نفس سے بچنے کی ترغیب ان تمام تر واقعات سے بھی ہم لوگوں کو ملے گی، اور در حقیقت شوہ سے بچنا اگر ہمارے قابو میں ہم کو نظر نہیں آتا، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ دیکھیے کتنی دنیاوی اغراض ہیں جن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور کتنی اخروی اغراض ہیں جن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ شوہ سے بچنا ہماری اخروی غرض ہے کہ ایمان اور شوہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور اگر شوہ بھی ہمارے دل میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اگر موجود بھی ہوگا تو کمزور سا ہوگا، ٹوٹا پھوٹا سا ہوگا، خدا نخواستہ ناقابل اعتبار ہو۔ لہٰذا ناظرین یہ ایک بات بھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دنیاوی اغراض کے لیے دعاگو ہوں، طلبگار بنے، وہاں پر اخروی اغراض کے لیے اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور طلبگار بنے، کیونکہ اخروی فلاح و بہبود ہی ہے جو در حقیقت فلاح کہلانے والی ہے۔ دنیا کی تمام تر کامیابیاں دنیا میں ہی رہ جائے گی، اور آخرت کی فلاح و کامیابی اپنے آپ میں خیر بھی اپنے آپ میں ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ شوہ نفس کے تعلق سے معین بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور یہ درجہ کمال کن لوگوں کو حاصل ہوا، آپ دیکھیے جن کا تعلق سے یہ بات کہی کہ جو بذات خود حاجت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے دیگر بھائیوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے رہے، ان کے تعلق سے یہ کہا گیا۔ بلکہ یہ آخری حصہ تو عموم کے اس میں آتا ہے، آپ دیکھیے، کیونکہ بالکل الفاظ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شوہ نفس سے بچا لیا گیا وہ جو ہے فلاح پانے والے۔ وہ حضرات تو شوہ نفس سے بچا ہی لیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایثار اور قربانی کے اس درجے پر فائز کیا تھا جس کی مثال دنیا کے اندر میں نہیں ملتی۔ ہم برملا اس بات کو کہیں کہ وہ مثال ہی نہیں مل سکتی، وہ ان لوگوں کا خاصہ تھی اور انہیں کو حاصل ہوئی۔ امت کے افراد نے بعد میں بہرحال مثالیں بنائی نہیں، ایسا نہیں، لیکن اس درجے کی مثال دیکھنے میں کمی آئی ہوگی۔ تو بہر صورت ناظرین ایک بہت آئیڈیل قسم کی بات جو ہم لوگوں کے سننے میں اور پڑھنے میں آئی، اور یہ آئیڈیل تک پہنچنے کی کوشش اور صحیح تو ہو ہی سکتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق بخشے تو وہ موقع بھی نصیب ہوگا کہ اپنے ضرورت مند بھائی کی ضرورت کو خود اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مثال قائم کی ویسی مثالیں قائم ہو سکتی. شوء نفس سے دل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ بہت بڑی خرابی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، فسق و فجور کہا، ظلم کہا، قطع رحمی کہا. یہ تینوں امراض ہیں جو اس مرض اصل کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور جہاں یہ مرض اصل ہی ختم ہو گیا، فسق و فجور سے بھی محفوظ رہیں گے، ظلم سے بھی محفوظ رہیں گے، اور قطع رحمی سے بھی محفوظ رہیں گے. فضل بھائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں اس واقعے کے ساتھ میں جو ہے ہم آج کی نشست کو ختم کریں گے. ایک آدمی نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے شوہ نفس سے بچا، اے اللہ تعالیٰ مجھے شوہ نفس سے بچا، اللہ تعالیٰ مجھے شوہ نفس سے بچا. آپ دیکھیے کہ عبد الرحمن بن عوف جو اپنی ایثار، اپنے قربانی اور اپنی انفاق میں بے مثال اور مثال تھے، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت صرف یہی ایک دعا مانگ رہے تھے. تو ہم کو اور آپ کو اور ناظرین کو تو یہ دعا مانگنے کی کتنی ضرورت ہے، اور آج خاص طور پر آج کے حالات میں جو ہے اگر امت مسلمہ کا اور اس معاشرے کا اگر ہم واقعی میں کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بہرحال اس کو یہ دعا کرنا ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دل کی تنگی سے محفوظ رکھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ایثار سے متعلق جنگ یرموک کے بارے میں ایک بہت اچھا پیارا واقعہ آتا ہے جو ناظرین کو بھی معلوم ہوگا، لیکن ہم اس سے اس کی شروعات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آیت جو ہے اگلی نشست جو اگلے جمعرات کو رات کو 9:30 بجے ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑے رہیے، اس کو پروموٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.